बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स जो रह गई, जिन पर हम बात नहीं कर सके, उनमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बल्कि हुकूमत का तो आपके सामने रिस्पांस आ गया। वो उन्होंने कहा कि और बता दिया राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किन किन दफ़ात की रोशनी में या किन किन दफ़ात के तहत उनको पकड़ा गया है, उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है और तफ्तीश किस ज़ाविये से हो रही है। और इस वक्त कल रात की जो इतला थी कि तफ्तीशकारों ने उनसे क्या पूछा, जो हैं जनाब, यार मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, हालांकि वो शहबाज गिल साहब भूलने वाली कोई शख्सियत नहीं है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनसे तफ्तीशकार क्या पूछ रहे हैं और वो आगे से क्या जवाब दे रहे हैं। तशद्दुद वाली कोई इतला नहीं है, थर्ड डिग्री कोई इस्तेमाल नहीं की गई, अब थर्ड डिग्री का दौर भी नहीं है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से जो ख़बरें बाहर आ रही हैं वो बड़ी अहम हैं। वो कल रात को देर गए वो मेरे तक इतलात पहुंची थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गाइडलाइन क्या थी, पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या फ़ैसला किया, किस तरह फ़ैसला किया और आगे उनके क्या इरादे हैं। मतलब वो माफ़ी वाले इरादे कोई नहीं है, बज़ाहिर जो बात सामने समझ आ रही है। और भी बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और वो सारी की सारी मैंने लिखी हुई हैं, और वो हस्बे आदत जो है वो चीज़ें मेरी आगे पीछे हो जाती हैं। एक शेख रशीद साहब ने भी एक धमकी नुमा कल रात को एक अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था, जिसमें वो डराने की कोशिश कर रहे थे। बुनियादी तौर पर वो डरे हुए हैं। मैंने पेस्ट बक्स ये वो दवाई शवाई तैयार कर ली है, वारंट ले आओ, मैं चलूँगा, आधी मेरी उम्र जवानी जो है वो गुजर गई है, आधी जवानी पीछे रह गई है, और मैं जेलों से नहीं डरता, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, मौत मेरी महबूबा है। यार खुदा का नाम लें, अब मौत वाली गल विच कित्थों आ गई। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। शेख साहब हौसला करें। तो वो मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, भगोड़ो। ये वो गालबन नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो ताने दे रहे हैं कि आप लंदन भाग गए, सऊदी अरब भाग गए, इस तरह के वो ताने दे रहे हैं। और मैं पाकिस्तान का सिपाही हूँ, पाकिस्तान के असूल के मुताबिक चलता हूँ, पाकिस्तान की तरक्की का सिपाही हूँ, इमरान खान का साथी हूँ, साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो कल ये जब आई ना अपना उनकी ऑडियो जो वीडियो ने रिकॉर्ड करवाई, तो उससे पहले जो थे राना सनाउल्लाह साहब वो बता चुके थे कि शेख रशीद साहब तो शायद फिल वक्त उनको मतलूब ही नहीं है। पाइन जड़ा ना शेख साहब वो शख्सियत हैं, जब इनको पता चला था कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने हैं, ये लंदन टिकट कटा के ये दुबई में रखा भाग गए थे। अपने मुंह से खुद बताते हैं कि पता नहीं कोई बटन ही कोई गलत ना दबे आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, इतनी इनकी दिलेरी है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को डराने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी और भी बातें हैं, वो फ़ौज वाली बात मैं आपको एंड पे करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो चीज़ें हैं, यानी ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो रिस्पांस दिया है, शो किया है पाकिस्तान की फ़ौज ने इनकी गिरफ्तारी के ऊपर, वो हम एंड पे बात करेंगे। वो बड़ा मीनिंगफुल है, एंड पे या थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। अभी और कुछ बातें करने वाली हैं। एक तारिक अफ़गान साहब हैं, ये सारफ हैं ट्विटर के, इन्होंने एक वीडियो क्लिप ये ट्वीट किया है और इसको फिर कोट करके ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ट्वीट किया है। ये कल का वाक़या है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो सरदार लतीफ़ खोसा के घर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने की, और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का परचम जो है वो बांग्लादेश में सरनगू होते देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं या हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो सवात में पाकिस्तान का परचम सरनगू होता देखे। तब तक हमें कोई पता नहीं था कि सवात में क्या चल रहा है। फिर बाद में वहाँ पर हमें ऑपरेशन करने पड़े, वो इलाका जो है वो वागुजार करवाना पड़ा, और उस वक़्त तक परवेज़ मुशर्रफ साहब की को पता ही नहीं था उनकी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते थे। गैर कानूनी गैर दस्तूरी तौर पर वो काबिज़ थे, उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो उनका सारे का सारा फोकस जो था वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहने का था। और इस वजह से उनको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है, सिर्फ उनको अपनी ज़ात अजीज़ थी। कहते वो थे सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो सवात है वो कैप्चर कर लिया था तालिबान ने, शिदत पसंदों ने। अब भी यही है, अब भी यही है। एक तो इमरान खान साहब की तालिबान के साथ हमदर्दियाँ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और फिर पाकिस्तान में एक की पोस्ट के ऊपर कोई इस तरह की शख्सियत जो है वो
رہی تعینات رہی، جس کا مطلب مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ طالبان دوست حکومت اور طالبان دوست یا طالبان نواز افسران جنہوں نے 4-5 سال، اور گورنمنٹ کو تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر 5 3 8 8.5واں سال ہے، بلکہ 9واں سال شروع ہونے والا ہے، تو وہاں پر سوات میں طالبان کیپچر کر چکے ہیں۔ یہ جو طارق افغان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی طالبان کو وہاں پر گشت کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، تصویریں ہیں، کلپس ہیں، ویڈیوز ہیں، ثبوت ہیں۔ اور یہاں پہ بھی طارق افغان صاحب نے جو اب یہ بڑا مدم سا لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان نے میجر احسن سمیت دوسرے فوجیوں کے ہاتھ باندھ کر یرغمال بنایا ہے، جبکہ ڈی ڈی پی مٹا سرکل پیر سید زخمی حالت میں پڑا ہے۔ طالبان رہنما ڈی ایس پی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سے کسی نے ہمارے متعلق بات نہیں کی ہے، سوال وہ پوچھ رہا ہے۔ تحریک انصاف حکومت طالبان کی سرگرمیوں پر خاموش کیوں ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ شہباز گل کے، انہوں نے یہ اگر تھریڈ پڑھیں، تھریڈ جو ہے ان کا ٹویٹ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ شہباز گل کی خبر لینے کے بجائے گورنمنٹ جو ہے وہ سوات کی طرف بھی دھیان کر لے جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا ہے، اور خواجہ آصف جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی حکومت صرف عمران خان کی ہوس اقتدار کو پروان چڑھا رہی ہے، صوبہ اقتدار کا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے زیر استعمال ہے۔ عمران خان ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہے، یعنی کہ طالبان کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے پلان ان کو اقتدار کی جنگ میں حلیف بنانے کا ہو، یعنی کہ اقتدار کی جنگ میں وہ طالبان کا ساتھ چاہتے ہوں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ پاکستان کو ذاتی ریاست بنانا اور اپنی مرضی رائج کرنی ہو، اس لیے پی ٹی آئی اداروں پر حملہ آور ہے۔ اچھا، اب یہ وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں، تو وزیر دفاع صاحب کو یہ ٹویٹ کرنے کے بجائے جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کے اس طرح کے کچھ ڈیزائن ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا رسپانس جو ہے وہ پولیس نے دینا ہوتا ہے، صوبے کی پولیس نے، ضلع کی انتظامیہ نے، پھر یہ بات چل کے جو آتی ہے اوپر تک، فیڈرل گورنمنٹ تک آتی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیڈرل گورنمنٹ بھی 9 اپریل 2022 تک رہی، اور یہ پچھلے 6-7 مہینے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ اگست ہے، اپریل مئی جون جولائی اگست، 4 مہینے کی بات ہے۔ تو تب تک عمران خان صاحب کے کان کے اوپر کوئی جوں نہیں رینگی کہ طالبان جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب طالبان کی کامیابی کے اوپر جشن منانے والے تھے، اور ان کو ایک فتح مبین قرار دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو طالبان ان کے حلیف ہیں، تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ اب تو تبدیل ہے، یار آپ کچھ کر لیں۔ پھر کوئی بڑا سانحہ کا ویٹ ہو رہا ہے، کسی بڑے سانحے کا ویٹ ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے اداروں کو بھی اس طرف، یہ ایک میجر کو پکڑا ہوا ہے، سر میجر کیا نام ہے ان کا، احسن اس طرح کر کے نام لیا گیا ہے، یہ میرے پاس ٹویٹ پڑا ہوا ہے ان کا، میجر احسن۔ کوئی سپاہی پولیس نہیں ہے بھائی، کوئی سول بیوروکریسی کا بندہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایک میجر کو پکڑا ہوا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، مذاکرات کر کے جو جرگہ ہے اس نے یہ والے افراد جو ہیں وہ بازیاب کروائے ہیں، تو یہ ریاست کے سوچنے کا مقام ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو عمران خان صاحب کی جو ڈیزائن ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ اور میرا خیال ہے کہ نئی گورنمنٹ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک پیج کے اوپر آ چکی ہے، اور وہ معافی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو کل رات جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ایک اجلاس ہوا ہے، ہماری اطلاع ہے بنی گالہ میں، اس اجلاس میں غالباً شیخ رشید کے علاوہ فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور بھی یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، شہباز گل صاحب بھی تھے۔ تو 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائے گی، شہباز گل صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب سیانے آدمی ہیں، وہ پتلی گلی سے نکل گئے، انہوں نے، اور یہ نیریٹو کیا لیا گیا، وہی نیریٹو، اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر سب کچھ ہوا۔ پھر وہ جو تفتیش ہو رہی ہے، اور وہ اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ARY کی انتظامیہ بھی اس میں شریک تھی۔ اب ہم انکوائری کر کے پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیزائن، یہ جو اسکرپٹ تیار کیا تھا پاکستان کے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب نے، اس میں کون کون ملوث ہے۔
تو شیخ رشید صاحب کا پوچھا گیا کہ وہ تو بڑے ڈرے ترٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ گرفتار نہ کر لیے جائیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی کہ وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو عمران خان تو اس کو منہ بھی نہیں لگاتا، وہ تو ملتا بھی نہیں ہے، اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے۔ یہ سیاسی مخاصمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن فواد چودھری کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو درمیان سے نکل گئے، یعنی کہ انہوں نے یہ جو اسکرپٹ ہے کہیں پر نہیں پڑھا یا اس کے مطابق کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی، کسی ٹی وی چینل کے اوپر جا کر انہوں نے عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں یہ والا ڈھول نہیں پیٹا۔ تو لہٰذا فواد چودھری صاحب ابھی تک، کل تک، جو کل رات تک کہہ لیں یا ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک اس طرح کی کوئی خبر میرے تک کم از کم نہیں پہنچی کہ فواد چودھری بھی مطلوب ہیں۔ حالانکہ اے آر وائی تو کہہ رہا ہے کہ اسد عمر تے فلانا، وہ تو مراد سعید سے لے کے علی زیدی تو فواد چودھری صاحب تک سب کو لپیٹ رہا ہے۔ تو ابھی تک ہماری جو ابھی تک کوئی اطلاع میرے پاس کم از کم اس طرح کی نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے تھوڑی دیر تک، لیکن وہ ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا مطمع نظر ہے، وہ ٹارگٹ ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں اور کچھ اے آر وائی بھی ہے، کیونکہ اے آر وائی نے جتنا ڈھول پیٹا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف عمران خان صاحب کی محبت میں۔ اب کل رات کو میرے ایک کلیگ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اے آر وائی والے اب اپنا یہ اس طرح کا نیریٹو دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا شہباز گل صاحب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا موقف تھا، ہم پاکستان کے اداروں کے خلاف جا نہیں سکتے کیونکہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے۔ اے آر وائی کو بڑی لیٹ سمجھ آئی ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ٹریپ تھا کسی شخص کا کہ 4 مہینے ذرا برداشت کر لیں باجوہ صاحب کو، اس کے بعد میں نے آنا ہے، اور باجوہ صاحب کی اندر کوئی حمایت نہیں ہے۔ اس طرح کی وہ ادارے کے خلاف وہ جو پروپوگیٹ کر رہے تھے، اس میں یہ سارے کے سارے آئے اور فرائی ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، پھنس گئے۔ اے آر وائی کو بڑی لیٹ سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کی قیمت مجھے لگتا ہے کہ دینی پڑے گی۔ خالی معافی تلافی سے شاید کام چلنا مشکل ہو۔ تو عمران خان صاحب الٹیمیٹ جو کہ ہے نا، ایک ایٹ لیسٹ جو گول ہے وہ عمران خان صاحب ہے، اور عمران خان صاحب کو انہوں نے پکڑنا ہے، ہر حال میں پکڑنا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ 13 اگست کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تب تک جلسہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز جو ہے، اور وہ اگر کر بھی پاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ اس لیول کے اوپر جائیں گے کہ میں اسلام آباد پر حملہ کرنے آ رہا ہوں۔ اب ان کا پتا پانی ضرور ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کوئی لمبی چھوڑنے سے پہلے 3342 واری سوچیں گے، پھر جا کے کوئی وہ فیصلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کے گوڈوں گٹوں میں اگر اتنی دلیری ہوتی، وہ تھپکی تھی کسی کی، وہ جو کہہ رہا تھا 3 مہینے، بس 3 مہینے، اس تو بعد پائنا آ رہا ہے، تُسی وزیر اعظم تو میں چیف، اللہ خیر صلاح۔ تو یہ اب معاملات وہ والے نہیں رہے۔ تو عمران خان صاحب کے ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں اور کچھ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تو وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اب ایک بات یہ کہ اے آر وائی کو شاید معافی نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 100 گز رسات سرے تے گنڈ، یہ بات جا کے عمران خان صاحب کے اوپر رکنی ہے، اور اس سے پہلے یہ جو عمران خان صاحب کی جو اصل بیک بون ہے، جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لابنگ فرمز ہیں انگلینڈ کی، امریکہ کی، ان کی خدمات لے کے جو اپنی کیا کہتے ہیں میڈیا اسٹریٹجی بنائی تھی، اس کی کمر توڑنا مقصود ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی فوج کو بھی نہیں بخش رہی، پاکستان کے کسی ادارے کو نہیں بخش رہی، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے جس کا شکار پاکستان کی فوج ہو چکی ہے، وہ اس کا تدارک ضروری ہے۔ تو جب وہ ختم ہوگی تو پھر خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ وہ پانی کا بلبلا، تو وہ ایک جال سازی ہوتی ہے۔ یہ جو کریٹ کیا گیا تھا، فیبریکیٹ کیا گیا تھا، ایک کلٹ، ایک پولیٹیکل کلٹ کہہ لیں آپ، جو بھی کہنا چاہیں، وہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو باقی رہے گی فوج کی اندر کی بات۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات کل رات کو ذرائع سے ہمیں معلوم ہو گئی تھی کہ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے بڑے سوچ و بچار کے بعد پاکستان کی فوج کے اندر، کہ یہ پہلا جو ایکٹ ہے، مطلب ہم نے بیسیکلی تو وہ بڑا مارجن دیا تھا عمران خان صاحب کو، ٹائم تھا کہ بھائی باز آ جاؤ، ایک گریسفلی آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، وہ جو سیاست کے جو دھارے ہیں اس کے اندر رہیں، کپڑے باہر نہ ہوں، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی منہ زور ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تہذیب اور تمیز کے ساتھ جو پولیٹیکل ایک فریم ورک ہوتا ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے، جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں۔ تو خان صاحب جو تھے وہ سنبھل نہیں رہے تھے، آپ جانتے ہیں پھر جو کچھ ہوا۔
تو وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اب بھی چیف آف آرمی سٹاف نے، پاکستان کی فوج نے ریسٹرین شو کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی سوچ و بچار کے بعد ہم نے ایک موقع اور دیا ہے کہ آپ ذرا سیکھ جائیں. اسی لیے جو آرمی ایکٹ یہ جو ہے نا اپنے کی نا ہے دا میں بار بار نام بھولتا ہوں، شہباز گل صاحب کے خلاف آرمی چیف کے احکامات کے بعد آرمی ایکٹ متحرک نہیں کیا گیا یا ان کے خلاف آرمی ایکٹ کی کارروائی نہیں کروائی گئی. یہ آرمی چیف نے انٹروین کیا ہے، پہلی بات. اور یہ کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا ہے، شہباز گل صاحب نے جو کچھ ارشادات فرمائے، جن ارشادات کے بارے میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال ہے یا ان کی انفارمیشن ہے کہ یہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. اور پولیس کے تفتیش کاروں کو، طلعت حسین صاحب کی کل کی رپورٹ ہے کہ تھانے میں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے کو تو کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو جو میں نے تو وہی کچھ کہا ہے جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ اوپنلی کہتے ہیں. میں نے کون سی بڑی بات کر دی ہے؟ ایک بات اور ان کی ہدایت کے مطابق کی ہے، ثابت ہو رہی ہے بات یہ والی. یہ ضمنیاں لکھی جائیں گی تو اس پر ریکارڈ کے اوپر آ جائے گا. کل ان کو، آج ہی ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے، وہاں پر بھی یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ARY کا کوئی اینکر آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ARY کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئی کتی چورانہ رلی ہوئی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال بھی درست ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تفتیش کا دائرہ اب ARY کی طرف بھی بڑھے گا. آج ہو سکتا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ARY کا بھی کوئی بندہ شامل تفتیش کیا جائے یا پھر اس کو طلب کیا جائے یا پھر گرفتار کیا جائے، ممکن ہے. اچھا، تو یہ تو باتیں ہو گئی اس طرف کی. تو جو فوج والے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ آگے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیکسٹ کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہم کارروائی کریں گے، اور یہ کارروائی کروائی جائے گی. اور ابھی ہم ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آگے سے جو ہے یہ ضبط قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور جو کچھ شہباز گل صاحب نے کہا ہے اس کے خلاف پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو جوان ہیں جن کو ہم رینک اینڈ فائل کہتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلے جو جنرل سرفراز شہید کے موقع کے اوپر جس طرح کی کمپین چلائی تھی، اور وہ بھی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ARY کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے یا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ کر رہی تھی. تو لہٰذا یہ دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں کہ غم و غصہ پاکستان کی فوج کے اندر پایا جا رہا ہے. اور ہم نے ریسٹرین اس لیے شو کیا ہے شہباز گل صاحب کے خلاف کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں بڑی سخت ہیں، یا منیمم اس کی سزا ہے عمر قید اور زیادہ سے زیادہ سزا ہے موت، اس کی سزا مقرر ہے. تو ہم نے ابھی ریسٹرین شو کر رہے ہیں، اس کا مطلب تڑی ہے فل. تو آئندہ ہم آرمی ایکٹ، یہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی بات کی گئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اس لیول کے اوپر اگر کوئی گیا تو ہم آرمی ایکٹ لگانے سے یا لگوانے سے گریز نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا کھلا ڈھلا پیغام ہے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کے نام. اب ہو سکتا ہے کہ جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ خبر رات کو بھی پھیل گئی ہو، کسی اور کے بھی تو ذرائع ہو سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے توبہ کر لینی چاہیے. شہباز گل صاحب کے خیالات سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کو کہہ دینا چاہیے. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ڈسکلیمر جو ہوتا ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے اکثر پروگرام میں ہوتا ہے کہ تجزیہ کار یا اینکر کے خیالات سے اتفاق کرنا ادارے کا ضروری نہیں ہے. تو یہ اس کے اپنے خیالات ہیں. تو یہ اس طرح کا ڈسکلیمر عمران خان صاحب دیں گے تو بچیں گے، نہیں تو پھر مجھے ایم ہی ہاسے آ رہے ہیں. اور چپ ہو سر، اور چپ ہو. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.